ज़िमिल अरसलान सन्नान मुर्तज़ा की पुप्पो की बेटी थी, जो उनकी वफ़ात के कुछ अरसे बाद से ही अपने ननियाल में आ गई थी और उसे यहाँ छोड़कर जाने वाला कोई और नहीं, उसका बाप अरसलान शेख ही था। सन्नान मुर्तज़ा की पुप्पो ने अपनी जवानी के दौर में अपने घर वालों से बगावत करते अरसलान शेख से अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से उनके घर वाले उनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर चुके थे और फिर वो अरसलान के साथ भी ज़्यादा अरसे रह नहीं पाई और अपनी बेटी की पैदाइश पर ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर अरसलान शेख बहुत दिल गिरफ्ता से हो गए थे। तब उन्हें अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हुआ तो उन्होंने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश की, क्योंकि उनके घर वालों ने भी उनसे अलहदगी इख्तियार कर रखी थी और अब भी वो उसकी बेटी के साथ कबूल करने को से तैयार नहीं थे। तब अरसलान शेख खुद गर्जी का सबूत देते एक दिन खामोशी से खत के साथ अपनी बेटी ज़िमिल अरसलान को उसके ननियाल भिजवा दिया था। ज़िमिल अरसलान शायद पैदा ही बदबख्त हुई थी कि पहले माँ चली गई और फिर बाप जिंदा होते हुए भी उसे छोड़ गया, और जब होश संभाला तो अपने चारों तरफ हर किसी की नफरत और नापसंदीदगी भरी निगाहें उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। लेकिन एक दिन जब बारिश और आंधी जोरों पर थी तो सभी अपने अपने कमरों में गुम होते एक नन्ही जान से गाफिल हो गए, जो खेलते हुए न जाने कब बाहर लॉन में निकल गई थी। वो उस वक्त 3 साल की थी और अब बारिश में भीगती वो अपने नन्हे हाथों से घर का दाखिली दरवाजा कब से बचा रही थी, लेकिन इन हाथों की दस्तक की धीमी सी आवाज भला कहाँ किसी ने सुनी थी। मगर अल्लाह को उस छोटी सी जान पर रहम आया और 13 साल लड़का पता नहीं किस काम के लिए अपने कमरे से निकलता लाउंज में आया। जब उसके कानों में दरवाजे की तरफ से मालूम सी आवाज आई तो आगे बढ़ने के बजाय कुछ सोचता हुआ दरवाजे की सिमत चला गया। पहले उसने अपना वहम गर्दाना कि शायद दरवाजा बाहर चलती तेज आवाज से हिल रहा, लेकिन फिर एक बार दरवाजा खोलने का इरादा करते उसने जैसे ही दरवाजे के दोनों पट खोले, सामने 3 साल ज़िमिल अरसलान को देखते वो हैरान हुआ था, जो इतनी तेज बारिश में पूरी भीगी खड़ी अब हिचकियों से रो रही थी। इस लड़के ने एक नजर पीछे मुड़ते चारों तरफ देखा और फिर जल्दी से उसे अपने बाजुओं में भरते ऊपर उठा लिया। उस पर शफकत सी आगोश पर वो छोटी सी गुड़िया वक्फे वक्फे से हिचकी लेते खुद को यकीन दिला रही थी कि वो बच गई है। गुड़िया, तुम बाहर क्या कर रही थी बच्चे? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सन्नान मुर्तज़ा था, जो आज पहली बार ज़िमिल अरसलान से मुखातिब होता। अब उसे उठाए खड़ा था और उस दिन उस लम्हे से ज़िमिल अरसलान की जिंदगी और हैसियत इस घर में बदलती चली गई थी। सन्नान ने ज़िमिल के छोटे से वजूद को अपने कांधे से लगाया हुआ था। वो सर्दी की वजह से थर थर कांप रही थी। उसकी इतनी खराब हालत देखते वो जल्दी से उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा और ज़िमिल को अपने बेड पर लिटाते वो अपनी बहनों के कमरे में आया। यहाँ ज़िमिल के कपड़े वगैरह थे। उसकी दोनों बहनें अरीबा और रानिया कमरे में ही अपने अपने खेल में मशगूल थी। वो दोनों जुड़वा और 7 साल की थी। तुम दोनों कितनी लापरवाह हो ज़िमिल, तुम दोनों के साथ इस कमरे में होती है। आज वो नहीं है तो तुम लोगों ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस ही नहीं किया। वो तुम लोगों की छोटी बहन, उसका ख्याल रखना तुम दोनों पर फर्ज है। सन्नान मुर्तज़ा उन्हें डांटता हुआ कमरे में दाखिल होता इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। वो ज़िमिल के खुश्क कपड़े लेने आया था ताकि उसे जल्दी से उसके भीगे कपड़े तब्दील कर सके, नहीं तो वो बीमार पड़ जाती। सॉरी भाई, हमें ख्याल नहीं रहा, वो दादो के पास होगी। वो दोनों शर्मिंदा सी होती सर झुका गई। आ जाओ तुम दोनों मेरे साथ। ज़िमिल बाहर बारिश में भीगी है और अब मेरे कमरे में है। तुम दोनों उसके कपड़े तब्दील करो, मैं उसके लिए उसके फीडर की बोतल लाता हूँ। सन्नान मुर्तज़ा समझदारी का सबूत देता अरीबा के हाथों में ज़िमिल के कपड़े थमाए खुद किचन की तरफ चला गया। इस वक्त इन 3 बहन भाइयों ने ज़िमिल अरसलान को अपनी प्यार भरी आगोश में समेट लिया, और यह भी तब मुमकिन हुआ जब उनकी माँ उनके सर पर नहीं थी, वरना वो किसी सूरत इन तीनों को ज़िमिल के नजदीक नहीं जाने देती थी। सन्नान वापस कमरे में आया तो ज़िमिल को मुसलसल रोते पाया तो वो जल्दी से आगे बढ़ते उसे फिर से उठा गया। भाई, ये तो रोई जा रही है, रानिया ने मुंह बसोड़ते कहा, क्योंकि वो उसे चुप करवाने की कई बार कोशिश कर चुकी थी, मगर वो चूंकि आज बारिश और आंधी से डर चुकी थी इसीलिए वो सिसकती जा रही थी। ज़िमिल अभी चुप कर जाएगी, पहले गुड़िया अपना फीडर खत्म करे और फिर थोड़ी देर सो जाएगी। वो उसे कांधे से लगाए लगाए उसके मुंह में फीडर की बोतल देते बेड की जाने बढ़ा ताकि वो उसे वहां लिटा सके, लेकिन ज़िमिल बेड पर लेटने से इनकारी होती, उससे मजीद लिपटी, तो वो इसीलिए कमरे से इधर से उधर चक्कर काटता उसकी पुश्त थपकता उसे सहलाने की कोशिश करने लगा, और वाकई वो थोड़ी देर में सो भी गई थी। लेकिन नींद में भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका वजूद रोने की वजह से लरस रहा था। ज़िमिल 3 साल की होने के बावजूद अपनी उम्र से काफी कम लगती थी, क्योंकि उसकी सही देखभाल न होने के बराबर इस घर में ऐसा कोई नहीं था जो इस मासूम के खाने पीने की तरफ ध्यान देता। जब सन्नान की माँ या फिर उसकी चच्ची का दिल चाहता एहसान की तरह उसे दूध की बोतल पकड़ा दिया करती थी, या फिर कभी कोई मुलाजमा, यही वजह थी कि वो 3 साल के होने के बावजूद अभी सिर्फ दूध पीती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर थी। सन्नान को इधर उधर से मुसलसल ज़िमिल को लिए टहलते देख रानिया और अरीबा सामने सोफे पर बैठी मासूमियत से अपनी हथेलियों पर अपने हाथ टिकाए उसे देख रही थी।
آ جاؤ بلیوں میرے ساتھ، اس چھوٹی بلی کو اس کی جگہ پر لٹانے جا رہا ہوں، تو اس کا خیال رکھنا، اگر ماما نے ہمیں ایک ساتھ اس گڑیا کے ساتھ دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ سنان مذاق کرتا کمرے سے نکلا تو وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جب زمل ارسلان اس گھر میں آئی تو اس سے کچھ مہینے پہلے اس کا نانا کا انتقال ہوا تھا۔ اپنی لاڈلی بیٹی اور شوہر کو کھونے کا دکھ شاہدہ بیگم کو بہت کمزور کر گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرا عدت میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارنے لگی تھی، تو ایسے میں گھر پر ان کی بڑی بہو سمیرہ بیگم کی حکومت بنتی ہی چلی گئی، جس پر شاہدہ بیگم نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا کہ ان کے خیال میں اب ان کا وقت گزر چکا تو اس گھر کو سنبھالنے کا حق ان کی بہوؤں کا تھا۔ جس دن زمن اس گھر میں آئی اس دن گھر میں بہت زیادہ شور ہنگامہ برپا ہوا کہ شاہدہ بیگم کی دونوں بہویں ہی زمل کا وجود گھر میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے میں ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ تھے کہ جس بہن نے ان کی عزت کو گھر سے بھاگتے ہوئے داغدار کیا تھا اس کی بیٹی کو کیسے اپنے سامنے دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ایک صرف شاہدہ بیگم تھی جو اس معصوم ننھی جان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی اپنی بیٹی سے خفا تھی، لیکن سامنے روتی کرلاتی زمل کو دیکھ کر وہ اپنا دل پتھر نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی بحث مباحثے کے بعد شاہدہ بیگم کے بیٹے نعیم رضا مند ہو گئے تھے تو سمیرہ بیگم بھی ناک چڑھاتے خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ لیکن شاہدہ بیگم کی چھوٹی بہو ندرت نے نفرت آمیز نظر زمل کے وجود پر ڈالی اور تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی اس قدر نفرت کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ زمل کی ماں عائشہ کا رشتہ اس کے بھائی سے طے تھا اور اس کا بھائی عائشہ سے محبت کرتا تھا، لیکن عائشہ کے بھاگ جانے سے اس کے بھائی کی نظریں بھی پورے خاندان میں جھک گئی تھی اور وہ دل برداشتہ ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی ندرت بیگم کو بہت دکھ تھا۔ شاہدہ بیگم زمل کو گھر میں رکھنے پر سب کو منا تو چکی تھی، لیکن اب اس کی دیکھ بھال ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ شاہدہ بیگم خود ایک بیمار رہنے والی خاتون تھی۔ ایسے میں ایک نومولود بچی کو سنبھالنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اپنی ماں کی بے بسی اور مجبوری دیکھے مرتضیٰ صاحب نے زمل کی ذمہ داری اپنی بیوی سمیرہ بیگم کو سونپی تو وہ پہلے ہی بھڑکی تھی، لیکن پھر اپنے شوہر کی آنکھیں دکھانے پر وہ بمشکل چپ ہوتے مرے ہوئے انداز میں ہاں میں سر ہلا گئی۔ سمیرہ بیگم کے 3 بچے تھے، سنان، اریبہ اور رانیہ، جبکہ ندرت بیگم کے 2 بچے تھے، عمر اور ماہا۔ سمیرہ بیگم لگے باندھے زمل کا خیال تو کرنے لگی تھی، لیکن اپنی دیورانی ندرت کی دیکھا دیکھی وہ اپنے بچوں کو زمل کے نزدیک نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ ندرت بیگم کئی بار نخوت سے جتا چکی تھی کہ ایک گھر سے بھاگنے والی ماں کی بیٹی بھی یقیناً انہی کے جیسے ہوگی، تو اچھا ہے گھر کے باقی بچوں کو اس سے بچایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ زمل ارسلان کو اب تک کسی سے پیار محبت دیکھنے کو نہیں ملا تھا، لیکن جیسے ہی سنان نے ذرا سی اس کی طرف توجہ کی تو وہ ان کی طرف ہمکنے لگی تھی۔ سنان مرتضیٰ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر جھکا پڑھائی کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا اور 2 آنکھوں نے کمرے میں جھانکا اور پھر جلدی سے دروازہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ سنان پہلے ہی معمولی سے کھٹکے پر متوجہ تو ہو گیا تھا، پلٹتے ہوئے دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ یہاں ایک بار پھر کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف چلا آیا تو اس بار جیسے ہی کمرے میں جھانکنے کے لیے دروازے کو کھولا گیا تو اس نے خود ہی احتیاط سے دروازہ کھولتے سامنے کھڑی گلابی فراک پہنے گڑیا کو اٹھا لیا تھا، جس پر وہ اب کھل کھلاتے ہوئے سنان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ ایسے چھپ چھپ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ ہاں، گڑیا کو میرے پاس آنا تھا تو جلدی سے آ جاتی۔ سنان اسی لیے ٹیبل کی طرف آیا اور اسے ٹیبل پر بٹھاتے وہ خود کرسی پر بیٹھا تھا۔ زمل ارسلان اب اشتیاق سے اس کے سامنے بکھری پڑی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ زمل کو پڑھنا ہے، یہ لو تم بھی پڑھو اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ سنان اس کی نظر کو کتابوں پر دیکھتے ایک چھوٹی سی ڈائری اس کی طرف بڑھا گیا تھا، جسے 3 سالہ زمل نے بڑی سمجھداری سے پکڑا تھا اور پھر اسے کھولتے وہ اب باقاعدہ آگے پیچھے ہلتی منہ سے لا لا کی آوازیں نکالتی سنان کو پہلے حیران اور پھر ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ شاید رانیہ اور اریبہ کو پڑھتے دیکھتی تھی، اسی لیے ان کی نقل کر رہی تھی، مگر پھر اس کے گرنے کے ڈر سے سنان اسے ٹیبل سے اٹھاتا زور سے ہنستے ہوئے اسے ہوا میں اچھالنے لگا تو زمل خوش ہوتی کلکاریاں سی مارنے لگی۔ جب اسی وقت سمیرہ بیگم سنان کے کمرے کے باہر سے گزری تو اندر سے آوازیں سنی۔ حیرانگی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، یہاں سنان کو زمل کے ساتھ دیکھ کر ان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ سنان، انہیں جیسے یقین ہی نہیں آیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتارو اسے نیچے، یہ تمہاری پڑھائی کا وقت ہے نا، اور اس وقت میں تم کسی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کرتے تو اسے کیوں اپنے کمرے میں آنے دیا؟ وہ غصے کا شکار آخر میں حیرانگی کا اظہار کرنے لگی تو دوسری طرف سنان نے اپنی ماں کے غصے پر بوکھلاتے ہوئے نیچے جھکتے زمل کو زمین پر کھڑا کرنا چاہا، لیکن وہ بھی سمیرہ بیگم کے غصے سے بخوبی واقف ہو چکی تھی، اسی لیے سنان کے بازوؤں سے لپٹی وہ کسی صورت زمین پر قدم رکھنے کو تیار نہیں تھی، جس پر
سنان مرتضیٰ کو اسے اپنے ساتھ لگائے دوبارہ سیدھا کھڑا ہونا پڑا تو وہ جلدی سے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو چھوٹے چھوٹے باندھتی ان کے کاندھے میں منہ چھپا گئی، جس پر اپنی ماں سے ڈانٹ کھانے کے ڈر سے سنان نے لب دانتوں تلے دبائے تھے، جبکہ سمیرہ بیگم تو زمل کا یہ لاڈ دیکھتے غصے سے آگ بگولا سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھتے سخت ہاتھوں سے زمل کو سنان سے الگ کرنا چاہا تو وہ آگے سے چیخیں مارتی رونے لگی، جو کہ سنان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا۔ ماما پلیز آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں رلا دیا اسے آپ نے، آپ پلیز جائیں، میں خود اسے اس کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ سنان زمل پر اپنی گرفت مضبوط کرتا کئی قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کا سنجیدہ اور دو ٹوک انداز دیکھتے سمیرہ بیگم رک گئی تھی کہ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا، جو تھا تو 13 سال کا، لیکن اس کا قد ابھی سے ان کے برابر پہنچنے لگا تھا۔ کچھ وہ ہمیشہ سے سنجیدہ سا رکھ رکھاؤ والا بچہ رہتا تھا، اسی لیے وقت سے پہلے سمجھدار اور بڑا لگنے لگا تھا۔ سمیرہ بیگم کبھی اس کے سامنے رانیہ یا پھر اریبہ کو بھی ڈانٹتی تو وہ آگے سے اپنی بہنوں کی ڈھال بنتے سمیرہ بیگم کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا کرتا تھا۔ جا رہی ہوں، مگر تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو اپنے کمرے سے نکال کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو، سمجھے؟ سمیرہ بیگم حکمیہ لہجے میں کہتے کمرے سے چلی گئی۔ سنان نے زمل کی طرف توجہ کی، جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اسے بے اختیار اس پر ترس آیا تھا۔ وہ اس کے ڈر کو کم کرنے کے لیے دوبارہ سے اپنے ساتھ مشغول کرتے، اب اس کے ساتھ اسی طرح سے مستیاں کرتے، اسے گدگداتے، ہنسنے پر مجبور کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا تاکہ اسے اپنی بہنوں کے حوالے کر کے خود پڑھ سکے۔ سمجھانے کے بعد وہ دونوں اب پہلے کی نسبت زمل کا بہت خیال رکھنے لگی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ وہ اپنے بڑے بھائی کا کہنا تھا اور دوسرا وہ ہر کام اپنے بھائی جیسا کرنے کی عادی تھی۔ اس طرح زمل کی زندگی میں 3 خوبصورت لوگوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جب اس کے لاڈ نخرے اٹھاتے اور اسے پروان چڑھا رہے تھے۔ سنان سوٹڈ بوٹڈ سا آفس کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی باہر اپنی گاڑی کی طرف آیا، وہاں عمر زمل کی جنگ چھڑے دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ جب ایک دم سے عمر نے زمل کو دھکا دیا تو وہ زمین پر گرتی چلی گئی اور گرنے کے ساتھ ہی اس کا رونا اور چیخ و پکار شروع ہو گئی، جبکہ عمر کی اس حرکت پر سنان مرتضیٰ شدید آگ بگولا ہوتے اپنی بھاری آواز میں دھاڑا تھا۔ عمر! سنان کی تیش بھری اونچی آواز میں اپنا نام سنتے عمر کی تو جیسے سٹی گم ہوئی تھی، اس کے چہرے پر باقاعدہ خوف چھلکا تھا۔ آخر کو سنان مرتضیٰ کی چہیتی کو اس کے سامنے تکلیف جو دے چکا تھا، تب اس کا ڈرنا تو بنتا تھا۔ تو وہیں زمل ایک نظر اپنے سنان کو بچپن سے سان بولتی تھی کہ اسے سنان بولنا مشکل لگتا تھا، اور بھیا وہ کہتی نہیں تھی۔ اس کو وہاں دیکھتے جیسے اس میں ایک الگ سی قوت بھر گئی تھی۔ پہلے وہ جو عمر کی زیر عتاب آ گئی تھی، اب دھڑلے سے کھڑی ہوتی، بغیر ڈرے اس کا منہ نوچنے کی خواہش لیے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھا چکی تھی، جب اسی پل وہاں آتی ندرت بیگم نے دہل کر عمر کو پکڑتے پیچھے کیا۔ اے لڑکی، کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں میرے بیٹے کے چہرے کا حشر کرنے والی تھی؟ اور سنان تم چپ کر کے کھڑے دیکھ رہے ہو؟ ندرت بیگم سخت لہجے میں گویا ہوں، لیکن زمل ڈری نہیں تھی۔ وہ اسی طرح اپنی آنکھوں میں غصہ لیے ان کے پیچھے مکاری سے مسکراتے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ زمل نے کچھ بولنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے حق میں بولنے کے لیے سنان مرتضیٰ موجود ہے۔ چچی، تو یہ اسی کا رد عمل تھا؟ سنان مرتضیٰ ایک نظر عمر کو گھورتے ہوئے بولا تو ندرت بیگم کو ذرا سی چپی لگی تھی، لیکن وہ زمل کو مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ پل توقف کے بعد وہ دوبارہ بول پڑی۔ ہاں تو اس زمل کی بھی لازماً کوئی غلطی ہوگی، یہ ہمیشہ لڑائی میں برابری کرتی ہے۔ ندرت بیگم تنفر سے زمل کی طرف دیکھ کر بولتے ہوئے عمر کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے جانے لگی، جب زمل کی اونچی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میں برابر کا لڑتی ہوں تو اب اس کی عمر کچومر کو ایسے ہی جانے نہیں دوں گی۔ اس کے گرانے کی وجہ سے مجھے چوٹ آئی ہے، اب میں بھی اسے گراؤں گی۔ وہ بولتے ہوئے جیسے ہی ندرت بیگم کے بولے جانے والے الفاظ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھی، سنان مرتضیٰ نے جھٹ اس کی پشت سے اسے بازو میں جکڑا تھا۔ وہ صبح مزید لڑائی بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ارے نہیں گڑیا، بس غصہ تھوک دو، جانے دو اسے۔ سنان نے بمشکل اسے قابو کیا تو کیونکہ وہ اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کا استعمال کرتی اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہ رہی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں زمین سے ذرا اوپر ہوں، میں ہی عمر کی طرف بڑھتی اسے مارنے کی کوشش میں تھی۔ اب وہ 3 سالہ زمل نہیں رہی تھی جو آسانی سے سنان مرتضیٰ کے قابو میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ 17 سال کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی زمل ارسلان تھی، جسے اب بھی جیسے تیسے کر کے سنان مرتضیٰ ہی سنبھال پاتا تھا۔ زمل ارسلان اب بہت حد تک اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ گھر میں کسی کو اس سے سروکار نہیں تھا، تب وہ بھی کسی کو گنتی میں نہیں رکھتی تھی، سوائے چند لوگوں کے۔ کسی سے ڈرنا اور کسی کے سامنے چپ رہنا وہ چھوڑ چکی تھی کہ وہ گھر کے بڑے بیٹے کی لاڈلی تھی، جو ہمیشہ ہر جگہ ہر کسی کے سامنے اس کے لیے ڈٹ جایا کرتا تھا۔
اور وہ اب تک اس کی پشت پناہی حاصل کرتے کرتے بری طرح سے سنان مرتضیٰ کے وجود کی عادی ہو چکی تھی کہ اس کی زندگی سنان مرتضیٰ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی، جبکہ سنان مرتضیٰ اسے ہمیشہ اپنی بہنوں کی جگہ رکھ کر اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ بس یہ سوچتے ہمیشہ اسے اسپیشل پروٹوکول دیتا آیا تھا کہ ایک وہی تھا جو اس کے لیے نہیں سان مجھے چھوڑے، میں نے اسے مارنا ہے، وہ مزاحمت کرتی چیخ رہی تھی۔ ہے وہی مارنا ہے، ہاتھ تو لگاؤ میرے بیٹے کو، ندرت بیگم نے پلٹتے پاٹ دار آواز میں کہا تو زمل کے وجود میں عمر سے انتقام کی مزید چنگاریاں سن گئیں۔ چچی پلیز، سنان مرتضیٰ تھوڑی بلند کرتی آواز میں بولا تو نخوت سے ناک چڑھا گئی۔ ہاں سنبھالو اسے، تمہاری ہی سر چڑھائی ہوئی ہے۔ وہ عمر کا ہاتھ پکڑتے ہی پیر پٹکتی گھر کے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سنان نے زمل کو کھڑا کرتے خود کے مقابل آیا اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ہاتھوں پر آئی خراشیں دیکھ رہی تھی، وہ جو گرتے ہوئے چوٹ سے بچنے کے لیے زمین پر ٹکا گئی تھی۔ سنان مرتضیٰ نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں زخمی دیکھتے اسے عمر پر شدید غصہ آیا تھا۔ سان، مجھے کالج چھوڑ کر آئے، مجھے نہیں جانا اس عمر کچھ عمر کے ساتھ۔ وہ اپنا ناک پر غصہ سجائے بولی تھی۔ غالباً وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ کالج جانے والے تھے، تو اس سے پہلے ہی ان کا جھگڑے کا موڈ بن گیا تو اکثر ہی بنا رہتا تھا۔ آ جاؤ گڑیا پھر فٹافٹ، کیونکہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر وقت دیکھتا اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور خود بیٹھنے سے پہلے وہ زمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سنان مرتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے گاڑی میں موجود چھوٹے سے فرسٹ ایڈ باکس کو کھولا تھا تاکہ وہ زمل کے ہاتھوں پر مرہم لگا سکے۔ اپنے ہاتھ سامنے کرو، میں یہ دوا لگا دوں۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب کھولتے وہ سنجیدگی اور نرمی سے بولا تو وہ زمل نے اپنی گلابی ہتھیلیاں اس کے آگے پھیلائی تھی۔ یہاں پر اب سنان مرتضیٰ سے بالکل گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتے، مرہم لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ منہ سے پھونک مارتے جیسے اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمل ارسلان مزمرائز سی اس خوبرو اور پروقار انسان کو دیکھتی چلی گئی کہ وہ اپنے ہر عمل پر الفاظ سے زمل ارسلان کو کسی اور خوبصورت خوشیوں بھری وادیوں کی سیر کروا لاتا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں جان لوٹانے والے جذبات لیے سنان مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی جب وہ ایک دم اپنا جھکا سر اوپر اٹھا گیا۔ اب درد کم ہوا؟ وہ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ صاف کرتے پوچھنے لگا تو زمل جو اس کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی اب چونکتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی، اسباق میں سر ہلانے لگی کہ فی الوقت کچھ بولنا مشکل ہوا تھا کہ کہیں سنان مرتضیٰ اس کی آنکھوں میں چھپے بھید نہ جان لے جس کو وہ اپنے دل میں دفن کیے خود پر بھی مکمل آشکار کرتے خوف زدہ سی تھی۔ سنان مرتضیٰ 27 سال کا کڑیل جوان بن چکا تھا تو ایسے میں سمیرہ بیگم کے دل میں اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر ڈھیروں ارمان جاگتے چلے گئے۔ سنان مرتضیٰ سے اس کی رضامندی لینے کے بعد وہ اب زور و شور سے اپنے بیٹے کی شایع نشان لڑکی کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اس سلسلے میں سنان مرتضیٰ سارے اختیارات اپنی ماں کو دے چکا تھا کیونکہ اسے خود سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں تھی۔ سمل اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے چمکتے چہرے کے ساتھ سنان مرتضیٰ کے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن دستک دیتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے سے وہاں سمیرہ بیگم کو دیکھتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں بعد میں آ جاؤں گی۔ زمل وہیں دروازے سے پلٹنے لگی لیکن سنان مرتضیٰ اسے روک گیا تھا۔ نہیں زمل، آ جاؤ۔ سنان کے زمل کو روکنے پر سمیرہ بیگم کا منہ بنا تھا۔ زمل آگے بڑھی تو سمیرہ بیگم سنان کے پاس سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کے آگے ایک لفافہ بڑھا گئی تھی۔ سنان، یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں، ان میں سے جو پسند آئے بتا دینا، مگر دیر نہیں کرنا، مجھے صبح ہی تمہارے لیے فیصلہ جاننا ہے۔ اسے باور کرواتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی جبکہ زمل ساکت سے ایک جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی سنان کے چہرے کی طرف تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود سفید لفافے کو دیکھ رہی تھی۔ زمل کا دل تھا کہ کیسے اتاہ گہرائیوں میں گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زمل بچے، کیا ہوا؟ آؤ نا، وہاں کیوں رک گئی؟ سنان کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے ماما کی بات سن لی نا، تو آج میری مدد کرو اور ان میں سے اپنی بھابھی کو پسند کر لو۔ جسے تم پسند کرو گی میں اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ سنان مرتضیٰ نے بڑے مان سے زمل کی طرف تصویروں کا لفافہ بڑھایا تو اسے پکڑنے کے بجائے کانپتے وجود اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس لفافے سے نظر ہٹاتی سنان مرتضیٰ پر نظریں ٹکا گئی۔ زمل کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، جس پر سنان مرتضیٰ نے الجھتے ہوئے اسے پکارا، زمل گڑیا، کیا ہوا؟ سنان مرتضیٰ پریشان ہوا تھا، وہ ناسمجھ تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے آج سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ سان، آپ شادی کر رہے ہیں؟ آنسو باقاعدہ رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ ہاں، وہ سنان مرتضیٰ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے کہ اس کی زبان سے ہاں سنتے ہی اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑتی اس سے التجا کرنے لگی۔ نہیں پلیز سان،
آپ شادی سے انکار کر دیں، آپ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کریں پلیز۔ زمل خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے، اور اب سنان مرتضیٰ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں کھلاتے بڑا کیا تو اس کے اندر کی باتوں کو بھی کسی حد تک وہ جان لیا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آن لگا اور اس نے کسی خدشے کے تحت اپنے ہاتھ زمل کے ہاتھوں سے نکالے۔ کیوں؟ سنان نے یہ کہتے لب بھینچے اور دل میں دعا کی کہ زمل وہ نہ کہے جس کا خدشہ اسے ستا رہا تھا، لیکن سنان مرتضیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کا وہم بدترین سچائی کی صورت اس کے سامنے آن پہنچا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ زمل اپنے دل کا راز بہت بہادری سے سنان کے سامنے عیاں کر گئی، اور یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہی سنان مرتضیٰ ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا، چہرہ ایسے جامد جیسے پتھر بن گیا ہو۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ سنان اس حقیقت کو جھٹلا دینا چاہتا تھا۔ نہیں سان، میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سچ ہے۔ آپ ہمیشہ میری فرمائش پوری کرتے ہیں نا، تو اس بار میں آپ کو آپ سے مانگتی ہوں، آپ دیں گے نا خود کو مجھے؟ زمل ساری حدیں توڑتی دیوانہ وار بولتی سنان مرتضیٰ کو گہرا دھچکا دے گئی تھی۔ سنان مرتضیٰ غم اور غصے سے پاگل ہونے لگا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی نفسانی وجود پر ہاتھ اٹھانے لگا، اور ہستی بھی وہ جسے وہ اب تک سب سے زیادہ چاہتا آیا تھا۔ ہاتھ فضا میں بلند ہوا تو زمل چیختے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی، جس پر بڑی مشکل سے سنان نے اپنا ہاتھ مٹھی بناتے نیچے کیا تھا۔ اس کے اس عمل پر زمل کی بے یقین سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دو گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں رانیہ اور اریبہ کی طرح چھوٹی بہن، پلیز۔ میں بہن نہیں ہوں آپ کی، آپ کزن ہیں میرے، نکاح جائز ہے ہمارا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ مجھ سے، دیٹس اٹ۔ زمل کی بڑھتی زبان درازی پر آج سنان مرتضیٰ کو افسوس ہوا تھا کہ اسے بولنا سکھانے والا وہ خود ہی تو تھا، اور اس پر وہ اپنے ہاتھ پر قابو نہیں رکھ سکا تو تھپڑ پڑنے پر زمل دیوار سے جا لگی۔ اور مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ وہ اونچی آواز میں گرایا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو تم چاہ رہی ہو میں مر بھی جاؤں تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ چلایا تھا۔ سنان کے زوردار تھپڑ سے زمل کا ہونٹ پھٹا تھا، وہ خون رسنے لگا۔ آج سنان نے پہلی دفعہ تکلیف دی تھی تو زور آور دی تھی۔ تو میں مر جاؤں کیا؟ زمل کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ میری بلا سے مر جاؤ۔ سنان مرتضیٰ خود کا دل پتھر کرتا زمل سے رخ موڑے کھڑا ہو گیا تھا۔ خود سے بدزن کرنے کے لیے وہ کڑوے لفظ بولتا خود کو بہت مشکل میں گھرا پا رہا تھا، تو وہ زمل سے کبھی ایسے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سنان مرتضیٰ کو اتنا سنگ دل بنتا دیکھ کر زمل بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر اسے خود سے رخ موڑ کر کھڑے ہونے پر وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے سنان مرتضیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں بال جگڑتا بیڈ پر ڈھیسا گیا، اندرونی تکلیف سے آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ زمل بھلا سنان مرتضیٰ کا کہا کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ ساری سمجھ بوجھ کو بھولتی رات زہر کی گولیاں نکل گئی تھی۔ جب رات رانی اور اریبہ کے بار بار دروازے پر دستک دینے پر زمل نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ دونوں پریشان سی سنان مرتضیٰ کے پاس جاتے، اسے ساری بات بتاتے، اسے اپنے ساتھ آنے کا کہنے لگی تاکہ وہ دروازہ کھلوائے۔ اپنی بہنوں کی بات پر سنان مرتضیٰ کے کانوں میں شام کو بولے اپنے زمل کے الفاظ یاد آئے تو وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے تینوں کے مشترکہ کمرے کی طرف آیا۔ ایک دو بار دروازے پر دستک دینے پر زمل نے آگے سے کوئی رد عمل نہیں دیا تو سنان نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے دروازہ توڑ ڈالا، اور پھر سامنے زمین پر گری زمل کے منہ سے جھاگ نکلتے دیکھ کر سنان مرتضیٰ کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اریبہ اور رانیہ چیخنے لگی تھی۔ سنان بر وقت ہوش کرتے زمل کو اپنی باہوں میں بھرتے باہر بھاگا تھا۔ اس رات سنان مرتضیٰ کے وقت کے ساتھ زمل کو اسپتال لے جانے پر زمل ارسلان کے بچنے پر سنان مرتضیٰ نے اللہ کا شکر تو ادا کیا تھا، لیکن وہیں وہ زمل کے اس قدر پاگل پن پر غم اور غصے میں زمل سے نکاح کا فیصلہ کر گیا تھا، اور ہوش میں آنے پر زمل تو بس سنان مرتضیٰ کے راضی ہو جانے پر جیسے جی اٹھتی تھی۔ آخر اس کا سنان مرتضیٰ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پا چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سنان مرتضیٰ اس بار اس کے ساتھ ضد باندھ چکا ہے۔ وہ اس سے نکاح کرتے یہ گھر اور ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ زمل اور سنان مرتضیٰ کا نکاح ہاسپٹل میں ہوا تھا، اور نکاح کے بعد سے سنان اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ہاسپٹل میں زمل کے ساتھ بس اس کے ماموں تھے، اور نکاح بھی انہی کی موجودگی میں ہوا۔ گھر میں سب کو بس نکاح کی آگہی دی گئی تھی، جس پر سمیرہ بیگم کو ہال پر ہال اٹھ رہے تھے۔ زمل اگلے دن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو سنان مرتضیٰ اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی
امریکہ جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ اپنے چھوٹے ماموں کے سہارے چلتی زمل جیسے ہی لاؤنج تک پہنچی، سمیرہ بیگم تو کسی زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی، اور کسی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ زمل کے چہرے پر لگاتار 2-3 تھپڑ جڑ گئی تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی تکلیف سے چیختے رونے لگی تھی۔ سنان مرتضیٰ کے اس گھر سے جاتے ہی زمل ارسلان زندگی کے چک پھیریوں میں سلجھنے لگی تھی۔ چڑیل لڑکی، ایسا کیا ہوا ہے کہ میرا بیٹا تم سے نکاح کرتے گھر چھوڑ کر چلا گیا؟ لازمن تم نے کچھ کیا ہے جو وہ چھپا رہا ہے، ورنہ وہ تو بخوشی میری رضا میں راضی تھا۔ آخر کس ماں کی بیٹی جو خود گھر سے بھاگ گئی تھی، تم نے بھی تو گناہ کر ہی لیا نا۔ سمیرہ بیگم کے لہجے میں شک اور نفرت کی انتہا تھی، جبکہ زمل سنان کے چلے جانے کا سنتے ششدر سی کھڑی تھی۔ ہاں، وہ گناہ تو کر چکی تھی، وہ سنان مرتضیٰ سے محبت کرنے کا گناہ کر چکی تھی، جس کی سزا وہ اپنی دوری کی شکل میں اسے دے گیا تھا۔ وہ آنسوؤں کے دریا بہاتی آنکھیں جھکائے اپنے لب سیے کھڑی تھی کہ اس کے حق میں بولنے والا تو اس کی محبت کی سزا اس کو دے کر جا چکا تھا۔ زمل ارسلان نے جو ذرا سے بڑے ہونے پر ہمیشہ سنان مرتضیٰ کو خود کے لیے رحم دل پایا، وہ اس کی ٹھنڈک بھرے سائے میں پروان چڑھتی آئی تھی۔ اب سنان مرتضیٰ کے جاتے ہی جیسے گرم تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وہی زمل بن چکی تھی جو آج سے کافی سال پہلے بارش میں بھیگتی بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نئی زمل نے جنم لیا تھا، جو سب کے لیے ایک بن دام کی ملازمہ بن چکی تھی۔ کسی کے آگے زبان کھولنا وہ بھول چکی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے سمیرہ بیگم نے سب سے پہلے اس کا کالج جانا بند کیا، اور اس پر بھی جب زمل نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تو انہوں نے اس پر ظلم و ستم کی مزید انتہا کر دی۔ رانی اور اریبہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ بت بنی بس ان کی سنتی رہی۔ کیا وہی تھا جو اس کے دل میں تھا؟ ان دونوں بہنوں نے جب اپنے بھائی سے بات کرنی چاہی تو وہ زمل کا نام سنتے ہی کال کٹ کرتے، انہیں حیران اور پریشان کر گیا۔ تب وہ بھی سب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ گھر میں کسی کو کیا کھانا ہے، کس وقت کیا پکنا ہے، حتیٰ کہ گھر میں آتے ملازموں پر نظر رکھنا بھی زمل کی ذمہ داری بنتی چلی گئی تھی، اور یہ کام اپنے سر پر لینے والی زمل خود تھی، اور اب بغیر اپنی پیشانی پر بل ڈالے وہ سب کرنے کی عادی ہونے لگی تھی کہ اس سب میں 3 سال کا عرصہ گزر چکا کہ رانی اور اریبہ کی شادی طے کر دی گئی، اور تب جو سمیرہ بیگم سنان مرتضیٰ کی منتیں کرتے تھکنے لگی تھی، اسے اس کی بہنوں کا واسطہ دیتے واپس پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ اور پھر جیسے ہی سنان مرتضیٰ نے واپسی کا اندیا دیا، وہ ہر وقت خوش رہنے کے ساتھ اس کی بھی شادی کے خواب سجانے لگی تھی، اور وہ شادی زمل سے نہیں بلکہ اپنی من پسند لڑکی سے کسی صورت زمل کو سنان کی زندگی میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ سنان کے آتے ہی زمل کی طلاق کا سوچ چکی تھی، جس کے بعد وہ جلد از جلد اس کی شادی کرواتے اسے اس گھر سے دفع کر دینا چاہتی تھی۔ وہیں دوسری طرف سنان مرتضیٰ کے آنے کا سنتے زمل نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ شاید وہ اپنے محبوب کی آمد کا سنتے اپنی دھڑکن کی رفتار بدلے، لیکن کوئی تبدیلی نہ پاتے وہ خود پر ہی تلخ سا ہنستی تھی۔ سنان مرتضیٰ گھر میں سب کو سرپرائز دینے کے لیے بتائے بغیر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا اور سب شاید کمروں میں آرام کر رہے تھے کہ گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ سنان نے جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، کچن کی طرف کسی کی موجودگی محسوس کرتے ادھر اپنے قدم بڑھانے سے خود کو روک نہیں پایا۔ یہاں کرسی پر بیٹھے عمر کی پشت اسے نظر آئی، جو پاس کھڑی شاید ملازمہ پر چلا رہا تھا۔ ملازمہ ہی ہو سکتی تھی جو اس طرح چپ کھڑی، سر پر دوپٹہ اوڑھے، سر جھکائے عمر کی بدتمیزی برداشت کر رہی تھی۔ عمر کے لب و لہجے پر سنان مرتضیٰ کے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی۔ اس سے پہلے سنان آگے بڑھتا عمر کو پکارتا، جب اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ملازمہ نے کیسے اس کے پاس سے جانا چاہا، عمر نے جان بوجھ کر اپنا پیر آگے کرتے اسے گرانا چاہا، اور پھر واقعی وہ لڑکھڑاتی ہوئی خود کو سنبھالنے کے چکروں میں چکر کھاتی سنان مرتضیٰ کے قدموں سے کچھ فاصلے پر آ گئی۔ اس کے گرنے پر عمر قہقہ لگاتا ہوا جیسے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے پلٹا، سامنے سنان کو دیکھتے اس کی ہنسی غائب ہوئی تھی، جبکہ سنان مرتضیٰ کی نظر تو کچھ فاصلے پر زمین پر پڑے وجود پر جم سی گئی، جو اوندھے منہ زمین پر گری تھی، لیکن اس کی گرتے ہوئے ذرا سی جھلک سنان مرتضیٰ کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی۔ زمل ارسلان کو بھی جب وہاں عمر کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر جماتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظر چمچماتے جوتوں سے ہوتی اوپر کی جانب سفر کرتی چہرے کی شناخت پر جا رکی تھی، اور دونوں طرف نظروں کا تصادم بڑا زوردار تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے عمر وہاں سے بھاگا۔ سنان مرتضیٰ بے اختیاری کے عالم میں تیزی سے آگے بڑھا تاکہ زمل کو سہارا دے سکے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بجلی کی سی پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر بغیر اس پر دوسری نظر ڈالے وہ ایک زخمی پیر کے ساتھ لڑکھڑا کر چلتے کچن میں جا گم ہوئی تھی۔
سنان مرتضیٰ یہاں تھا، وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ جس زمل کو چھوڑ کر گیا تھا یہ وہ زمل تو نہیں تھی۔ پھیکے پڑتے رنگ کی عام سی شلوار قمیص پہنے، سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ سر اور کاندھوں پر پھیلائے، وہ آنکھوں میں حد سے زیادہ ویرانی لیے ہوئی تھی، جس پر سنان مرتضیٰ کا دل تڑپ سا گیا تھا۔ گھر آنے کے دل میں جو تھوڑی سی خوشی تھی وہ مان پڑ چکی تھی کہ دل میں حساس جاگا تھا کہ اس کا اس گھر کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کہیں غلط تو نہیں تھا۔ وہ بوجھل قدم لیے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا کہ زمل اور اس کے درمیان بہت سی دوریاں آ چکی تھیں۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا اپنے بیگ لیے کمرے میں آتے گہری سانس بھرتے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہاں سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ دل میں کچھ سکون اترا کہ اپنا گھر اپنا کمرہ الگ ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں سب کچھ سدھارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے زمل کے، اور وہ ہر آہٹ پر چونک رہا تھا کہ وہ آئے گی، لیکن کسی نے زمل کی غیر موجودگی کو محسوس کیے بغیر کھانے کا آغاز کیا تو وہ بے دلی سے اپنی ماں کی بڑھائی ڈشز کو پکڑ گیا۔ کھانے کا ٹیبل اس کی پسند کے کھانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں اس کا پاؤں ٹھیک ہوا ہوگا یا نہیں۔ اچانک دل کو زمل کی فکر ہوئی تھی جب اریبہ اس کے پہلا نوالا لیتے ہی چہک کر بتانے لگی، یہ سارا کھانا بنانے والی زمل ہے۔ تو کھانا خوش ذائقہ ہونے کے باوجود سنان کے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ مگر کیسے؟ اسے تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ وہ بے اختیار سوچ گیا تھا، وہ جو یہاں سے غم و غصے کا شکار ہو کر گیا تھا وہاں اکیلے رہتے اس غصے میں کچھ کمی آئی تھی، اور اب یہاں آتے دل پھر سے زمل کی طرف ہو چکا تھا۔ تو دوسری طرف اس کا غیر معمولی رویہ سنان مرتضیٰ کی مکمل توجہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زمل کہاں؟ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی تو یہ دوا اسے دینا تھی۔ اپنی بہنوں کے کمرے میں آتے اس نے زمل کے بارے میں پوچھا کہ جو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ زمل تو ابھی کچن ہی سے نہیں آئی بھائی۔ اریبہ کے بتانے پر وہ حیران ہوتے خود ہی کچن کی طرف چلا آیا۔ یہاں سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی جبکہ باقی سب گھر والے سونے کے لیے کمروں میں جا چکے تھے۔ اپنے دھیان میں کچن سمیٹتی زمل کسی کے آنے کے احساس پاتے جھٹ سے پلٹی، اور سامنے سنان مرتضیٰ کو دیکھتے اس نے لب بھینچے تھے اور ہاتھ جلدی چلا کر کام سمیٹتے وہ یہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ چہرے پر بے حد سنجیدگی سجائے سنان مرتضیٰ کو واپس آتے جیسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ پہلے عمر کی بدتمیزی پر زمل کا خاموش رہنا، جبکہ سارا کھانا زمل نے بنایا تو اب وہ کسی کام والی کی طرح کچن بھی سمیٹ رہی تھی۔ تو کیا اس کے جانے سے گھر والے زمل سے اس حد تک برا برتاؤ کرنے لگے تھے کہ اسے کھانے کی ٹیبل تک آنے کی اجازت نہیں تھی؟ زمل، وہ جیسے ہی سنان مرتضیٰ کو اگنور کرتی اس کے پاس سے گزرنے لگی، وہ جلدی سے اسے پکار گیا، مگر وہ رکی نہیں تھی، جس پر مجبوراً سنان مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں زمل، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے عمر کی بدتمیزی پر اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ سنان کے سوالوں پر زمل کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کس بل بوتے پر سنان صاحب، جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو وہ اس طرح دنیا والوں کے قدموں کی دھول بن جاتے ہیں، اور پھر یہ تو میرے گناہ کی سزا ہے، مجھے بھگتنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ سنان مرتضیٰ نے بغور اسے تکا تھا۔ وہ قدمیں کچھ بڑھ گئی تھی اور خوبصورتی پہلے سے بھی دو چند ہو چکی تھی، لیکن یہ حسن سوگواریت لیے ہوئے تھا اور اس میں بھی بے پناہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ چھوڑے میرا بازو، زمل نے سنان مرتضیٰ کی نظریں اپنے چہرے پر ٹھہرتی محسوس کر کے ناگواری سے اپنے بازو کو جھٹکا دیتے چھڑوانا چاہا۔ نہیں، ادھر بیٹھو، میں تمہارے پاؤں پر لگانے کے لیے مرہم لایا ہوں۔ سنان نے اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی طرف لے جاتے کہا، مجھے نہیں لگوانا کوئی مرہم، میں عادی نہیں رہی اس سب کی۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ سنان کے زبردستی کرسی پر بٹھانے پر وہ چیخی تھی۔ اسے سنان کا خود سے ہمدردی جتانا سخت برا لگ رہا تھا۔ تم بے شک جتنا مرضی بڑی ہو جاؤ، میں پھر بھی آسانی سے تمہیں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ وہ اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھتا، اس کا زخمی پاؤں پکڑتے اپنے سامنے کرنے لگا، جبکہ زران زمل کی مزاحمت جاری تھی، جسے وہ قابل قدر نہ جانتے اپنے کام میں مشغول تھا۔ ریسٹ کیا ہوتا تو پاؤں پر یہ سوجن نہ ہوتی۔ اب جب تک یہ سوجن ختم نہ ہو زیادہ چلنا پھرنا نہیں، سمجھی؟ وہ بڑی توجہ سے اس کے پاؤں پر مرہم کی نرم ہاتھوں سے مالش کر رہا تھا، اور اس کی نرمی کے باوجود زمل کی آنکھیں آج نہ جانے کتنے دنوں بعد چھلک پڑی تھی۔ سنان کچن کی طرف آتی سمیرہ بیگم کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھتے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور وہ بمشکل اپنے منہ سے سنان کا نام پکار سکی، جیسے ہر طرف خاموش ہونے پر وہ آسانی سے سن چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو زمل کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر برداشت کی آخری انتہا پر تھی۔ زمل کا پاؤں زخمی تھا تو دوا لگا رہا تھا،
अपनी माँ की बेयकीनी से आंखों को देखते वो सफाई देता उठ खड़ा हुआ था। इससे पहले कि उनका दिल जलाने वाली बातों का आगाज होता, जिमल जल्दी से वहां से निकलती चली गई, जबकि पीछे सुमेरा बेगम किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। सन्नान मुर्तजा को अपने घर में पहली ही रात आंखों में कट रही थी। वो जो वापस आते खुद को बहुत सुकून में महसूस कर रहा था, वो सुकून अब खत्म होता जा रहा था। कुछ ही घंटों में उस पर जिमल की हैसियत इस घर में वाज़ेह हो गई थी। बेशक उसकी मोहब्बत और उससे निकाह करने पर बददिल होता, मुल्क छोड़कर चला गया था कि यहाँ रहते कहीं जिमल उसके गुस्से का शिकार ना हो जाए, उसे कोई गहरा जख्म ना दे दे। वो जो उसे तकलीफ से बचाने को गया था, जबकि उसका जिमल से दूर जाना उसके लिए सजा बन गया था। वो लड़की जिंदगी जीना ही भूल गई थी। उसे लगा था शायद इससे मोहब्बत जिमल का बचपना है, गुजरते वक्त के साथ उससे पीछे हट जाएगी। वो उसके संभलने के लिए उससे दूर चला गया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सन्नान अपने माथे पर हाथ की मुट्ठी से ज़रबें लगाता गहरी तकलीफ का शिकार था। रात को देर से नींद आने की वजह से वो सुबह कसलमंदी से बिस्तर पर लेटा रहा और फिर 10 बजे तक वो फ्रेश होता कमरे से निकला था, जब लाउंज से गुजरते कुछ अनजान चेहरों पर नजर पड़ी। सन्नान आओ, ये फरहत और सोनिया से मिलो, खास तुमसे मिलने के लिए आए हैं। सुमेरा बेगम ने उसे देखते ही अपनी दोस्त और उसकी बेटी की तरफ इशारा करते उसे अपने पास बैठने का इशारा किया था। सन्नान ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा और फिर उनकी दोस्त की तरफ, जिनको वो अपने बचपन में चंद एक बार देख चुका था। फिर सन्नान को जल्दी अपनी माँ की खुशी की समझ आ गई। वो यकीनन अपनी दोस्त की बेटी को बहू के तौर पर पसंद करने का इरादा किए हुए थी। जब उसी वक्त बेतासुर से चेहरे के साथ जुमल वहां चाय लेकर आई। पैर में हल्की सी लड़खड़ाहट अभी भी मौजूद थी, जिसके बावजूद वो काम कर रही थी। जाओ यहाँ से और सन्नान के लिए नाश्ता बनाओ। सन्नान को अपनी दोस्त की बेटी सोनिया के बजाय जिमल को नजरों में लिए देख सुमेरा बेगम ताव से बोली। जिमल सर हिलाकर जाने लगी जब सन्नान बोल उठा, नहीं, मेरा नाश्ता मुलाजमा बना देगी जिमल। तुम्हें मैंने आराम का कहा था, तो तुम्हें अब खुद तुम्हारे कमरे में छोड़कर आता हूँ। सन्नान अपने भारी लहजे में बोलता हुआ खड़ा हुआ और बगैर झिझके जिमल का हाथ पकड़ चुका था, जिससे वहां बैठी तीनों खवातीन का चेहरा फीका सा पड़ गया। लगता है सन्नान बेटे की बहुत फ्रैंकनेस है अपनी कजन से, फरहत साहबा मसनूई से मुस्कुराते हुए बोली। जब जिमल का हाथ अपने हाथ में पकड़े आगे बढ़ता, सन्नान मुर्तजा रुका और फिर पूरे एतमाद के साथ वो पलटते हुए जो अल्फाज बोला, इसको उसने उस वक्त खुद भी पूरे दिल के साथ कबूल कर लिया था। आंटी, जिमल मेरी सिर्फ कजन नहीं है, शायद आपको मामा ने बताया नहीं, जिमल मेरे निकाह में है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं, जिसमें आपको खुसूसी दावतनामा भेजा जाएगा। वो अपने अल्फाज सुन पर धमाका करते मसरूर से आगे बढ़ गया कि आज इस लम्हे उसने जैसे हकीकी खुशी को पा लिया था। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े, ये आप अंदर क्या कहकर आए हैं वहां? अकेले होते ही जिमल होश में आती चीखी थी। उसे ये सरासर सन्नान मुर्तजा के खुद से हमदर्दी लग रही थी, वैसी ही हमदर्दी जो आज 16 साल पहले उसने एक बारिश में भीगती 3 साल की बच्ची के लिए महसूस की थी। मुझे आज आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, समझे आप? पहले ना समझ थी, आपकी मोहब्बत और हमदर्दी में फर्क नहीं जान सकी थी, लेकिन अब मैं पहले वाली जिमल नहीं रही। मुझे नहीं चाहिए आपकी मोहब्बत की भीख। मैं आज भी 3 साल पहले वाली जिमल, जिसकी मोहब्बत आप उसके मुंह पर मार कर गए थे। तो बस हमारे दरमियान जो भी हुआ उसे भूलें और अपनी माँ की पसंद से शादी कर लें। मेरे वजूद से कोई मसला है तो मैं बहुत जल्द अपने बाप से राब्ता करते यहाँ से चली जाऊंगी। जिमल खुलकर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। सन्नान ने भी उसे बोलने का मौका दिया, लेकिन उसकी आखिरी बात पर उसका पारा हाई हुआ था। वो उसे एक झटके से अपने बेहद नजदीक कर चुका था, जिसका एहसास सन्नान को तो नहीं लेकिन जिमल को बखूबी हुआ था। तो वो फासला बनाने की तगदो करने लगी, लेकिन सन्नान की गिरफ्त मजबूत थी। तुम उस शख्स को बुलाओगी जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था और आज तक उसे तुम्हारी याद नहीं आई? सन्नान मुर्तजा का लहजा सख्ती से पुरता। हाँ, क्योंकि मेरी मजबूरी, क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी जिंदगी में आने वाले दोनों मर्द खुद गर्ज हैं, बीच राह में छोड़ देने वाले, फिर चाहे वो मेरा बाप अरसलान अहमद हो या फिर सन्नान मुर्तजा। सुमल अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसके करीब खड़ी, उसकी आंखों में आंखें डाले चंद पल के लिए अपनी बातों से सन्नान मुर्तजा के लबों पर कफल चढ़ा गई थी। कुछ सेकंड्स बाद सन्नान ने इर्द गिर्द देखते गहरी सांस भरी और यहाँ किसी के आ जाने का सोचते वो फिर से जुमल की कलाई पकड़ते चल दिया और इस बार उसका रुख अपने कमरे की जानिब था, जिस पर जुमल ने फिर से छोड़े छोड़े की गर्दान शुरू कर दी थी, मगर वो उसकी सुने किए अपने कमरे की तरफ आकर ही रुका था। जुमल को अपने सामने खड़ा करते वो हाथ पीछे ले जाते कमरे को लॉक लगाता उसे घबराहट में मुब्तला कर गया।
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی. فی الوقت کچھ نہیں کر رہا. جو بھی کروں گا تمہاری رضامندی اور شادی کے بعد کروں گا. وضو مائی نے بولتے ہوئے اپنے الفاظ سے زمل کو بری طرح سے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا. اس نے بغور اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ خجالت اور غصے سے سرخ پڑتا چلا گیا تھا. آپ ہٹیں آگے سے, مجھے باہر جانا ہے. وہ نظریں جھکائے ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی. چلی جانا, لیکن اس سے پہلے میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں زمل. سنان کے لب و لہجے میں شرمندگی صاف ظاہر تھی. ایک بار پھر سے ہمدردی کر رہے ہیں؟ زمل کا لہجہ آنسوؤں سے بھیگا تھا. نہیں, بالکل نہیں. سنان مرتضیٰ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو ایک تلخ سی مسکراہٹ زمل کے لبوں پر آئی تھی کہ شاید دل کو یقین آنے میں وقت لگنا تھا. اچھا, مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ اگر میں وہ پہلے والی زمل ہوتی تو شاید آپ مجھے اب اپنی زندگی سے نکالنے کا سوچ رہے ہوتے یا پھر چھوڑ چکے ہوتے, کیونکہ اس زمل نے تو آپ کی ندامت کی گہرائیوں میں دھکیلا تھا نا. وہ آخر میں خود پر ہی ہنسی تو اس کی اندرونی تکلیف محسوس کرتا سنان تڑپتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا. ایسا نہیں ہے زمل, میری جان, میری گڑیا. یہ 3 سال جو تم سے دور رہا ہوں, ہر پل تمہیں ہی سوچا ہے. تب میں نے جانا کہ تم بھی میرے لیے بہت ضروری ہو. بس دل کو تسلیم کرنے اور لوگوں کی باتوں کی ڈر سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. جس لڑکی کو ان ہاتھوں میں کھلایا اب اسی سے شادی کر لے. لیکن خیر, تمہارا کہنا کہ اگر تم پہلے والی میری شوخ اور چنچل سی زمل ہوتی تو میں معافی نہ مانگتا, تو نہیں, میں تب بھی اسی طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتا زمل. لیکن تب میرے دل میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر جو تکلیف ہے وہ کچھ کم ہوتی. میں بالکل نہیں جانتا کہ میری زمل میرے دور جانے پر زندگی کی خوشیوں ہی سے منہ موڑ لے گی. تم بس آج اپنے سان کو معاف کر دو زمل. میں ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا اور ان آنسوؤں سے تمہارا ناتا ہی توڑ دوں گا اور ان لبوں پر ہمیشہ ہنسی کے ڈیرے ڈال دوں گا. سنان ہاتھ بڑھاتا اس کی پلکوں پر اٹکے آنسو چنتا اس کے ہونٹوں پر نرمی سے انگلی کی پور کو پھیر گیا, جسے ذرا سی سختی سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئی. زمل نے سانس روکے اس کے لمس کو پوری جان سے محسوس کیا اور پھر وہ ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے لگتی زور سے اس کی گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی. وہ سچ میں دیوانی تھی کہ خود سے بہت سارے عہد کرنے کے باوجود سنان مرتضیٰ کی معافی مانگتے ہوئے وہ اپنے دل کو موم ہونے سے نہیں روک پائی تھی. سنان مرتضیٰ نے شکر بھرا سانس بھرتے بڑی نرمی سے اسے اپنے ساتھ بھیجتے خود کے بے قرار دل کو قرار دینے لگا. وہ زمل کی پشت سہلاتا اسے جی بھر کر رو دے لینا چاہتا تھا. جب جی بھر کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے شرماتے ہوئے سنان کے حصار سے نکلی تھی. اب نہیں رونا ہوں اور مجھے اپنی پہلے والی زمل چاہیے, سمجھی؟ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے سنان نے کہا تو وہ جھٹ اسبات میں سر ہلا گئے. آ جائیں سان, آپ کو آپ کی پسند کا ناشتہ بنا کر کھلاتی ہوں, پھر تھوڑی دیر میں لنچ کا وقت ہو جائے گا. وہ چہکتے ہوئے اس کے بازو کو جگڑتی باہر کی جانب بڑھی تھی. مگر زمل, تمہارا پیر, سنان نے اسے روکنا چاہا تھا. سچ میں درد نہیں ہے, آپ چلیں نا. وہ ضدی بنی تو اسے گھورتا اس کے ساتھ چل دیا. یہ سب چھوڑو اور کل سے کالج جانے کی تیاری پکڑو, بہت لاپرواہی ہو گئی ہے. اب میں آ گیا ہوں نا تو سب ٹھیک کر دوں گا. سنان مرتضیٰ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور زمل گہری آسودگی محسوس کرتی. اس کی باتیں سنتی, اس کے بازو سے اپنا سر ٹکائے, اس کے ہم قدم چلتی, اپنی زندگی کی خوشیوں کی جانب بڑھتی ہی چلی جا رہی.